मोहम्मद बिन सलमान से ली हुई घड़ियां जो इन्होंने बाहर बाजार में फरोख्त की, उनकी जो एवेल्यूएशंस कराई गई वो एवेल्यूएशन असल कीमत से बहुत कम जिनकी थी, और फिर माले मुफ्त दिले बेरहम कि वही तमाम तहाइफ जो है वो लेके छुपाने की कोशिश करते रहे और पाकिस्तान की कौम को रियासत मदीना का सबक पढ़ाते रहे। पाकिस्तानियों को हजरत उमर रजी तआला अन्हो की मिसालें देते रहे, पाकिस्तानियों को हजरत अबू बकर रजी तआला अन्हो की, खुलफाए इकराम की मिसालें पेश करते रहे। और वहां पर मुझे लगता है मौसूफ के घर में क्रॉकरी नहीं है कि सारी की सारी तोशा खाना की क्रॉकरी भी उठा के ले गए। वो कहते हैं कि मैं वजीर आजम हाउस से एक डायरी लेके गया था, लेकिन मुझे तो ये लगता है उस डायरी का हमें पता लगाना चाहिए। डायरी में सारा हिसाब है कि करोड़ों रुपए की जो चीजें इन्होंने तोशा खाना से हासिल की और छुपाई, जाहिर नहीं की, और वो भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और एक सहाफी ने कैबिनेट डिवीजन को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब वो मालूमात देने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो वो मालूमात जो थी पाकिस्तान की कौम के सामने आई। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जब ये बात करते हैं इस्लाम की और इस्लामिक टच की बात करते हैं नाउज बिल्ला, तो इनको ये शर्म आनी चाहिए कि जिन हस्तियों के आप नाम लेते हैं और जिस रियासत से अपना तर्ज अमल मंसूब करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो चीजें तो आपके करीब करीब से भी नहीं गुजरी। उनके असरात तो आप पर कहीं कहीं नजर नहीं आते कि आपने कौन सा ऐसा काम किया कि हम बात करें कि आप रियासत मदीना के यहां पे खुद साख्ता जो है तर्जमान बने हुए। आपकी जो हरकतें हैं कि आईफोन से लेके एक आईफोन, पहले तो मुझे यह बताइए कि कहां से 35,000 रुपए का आईफोन मिलता है। अब हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जाएंगे, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये दरखास्त देंगे और कौमी असेंबली में ये सवाल करेंगे कि ये जो वैल्यूएशंस कराई गई कि 35,000 रुपए का आईफोन अगर मुफ्त लेना था और मुफ्त हासिल करना था, उसको 30,000 से कम की रकम शो करके तोशाखाना रूल्स के मुताबिक, तो वो हासिल करने के लिए रियासत मदीना के जो ये दावेदार हैं, इन्होंने वही मोबाइल फोन 35,000 रुपए का हासिल किया। और मुझे ये बताएं आजकल कौन सा टी सेट 3500 रुपए का मिलता है? 3500 रुपए में टी सेट भी ले गए, तो इसीलिए तो हैरानगी होती है। आप सब वो लिस्ट पढ़ें। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूं, तहरीके इंसाफ के कारकुनों से कहता हूं जो कहते हैं खान चोर नहीं, वो जाके वो तफसीलात पढ़े तोशा खाना कि जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ये टके मारी है, पैटी थीफ, एक लफ्ज होता है पैटी थीफ, कि 3500 रुपए का टी सेट जो है वो जाहिर किया गया। हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जा रहे हैं और अब कौमी असेंबली में ये सवाल भी पेश करने लगे हैं कि ये क्या तरीका था कि जो टी सेट और ये एवेल्यूएशन किस तरह कराई गई। ये रोलेक्स की घड़ियां, एक एक घड़ी जिसकी कीमत 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ जाहिर की गई है, हमें पता लग रहा है वो 20 करोड़ 25 करोड़ की घड़ियां हैं और उनकी कीमतें जो है वो कम जाहिर की गई हैं। और वो सारी की सारी कीमतें, चाहे बुशरा बेगम जो है वो उन्होंने ले लिए, या इमरान रियाजी साहब की वो फर्स्ट लेडी थी जिनके बारे में वो बात सुनना पसंद नहीं करते, वो सारे तहाइफ वो लेके उन्होंने फिर गोशवारों में जाहिर नहीं किए और इधर पूरे पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को कहते हैं वो चोर हैं। और जो टकेमारी तुमने तोशा खाने में की है, जो चोरियां तुमने तोशा खाने में की हैं और फिर छुपाई हैं, अब उसका हिसाब दो। और आज अफसोस की बात है कि इनके वकील साहब कहते हैं मुझे 3 हफ्ते का टाइम दें। तो ये 3 हफ्ते का टाइम किस लिए ले रहे? अपने गोशवारे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए हैं, उनके अपने गोशवारे दाखिल किए हुए, इसका मतलब है कि उनको अपने गोशवारों का भी नहीं पता। उन्होंने वो जो गोशवारे दाखिल किए हैं जिनके नीचे उनका अपना एफिडेविट मौजूद है, वो गोशवारे जो है उसके बारे में, उन गोशवारों को हासिल करने के लिए या उनको पढ़ने के लिए इमरान नियाजी को 3 हफ्ते का टाइम चाहिए। ये फिर से फॉरेन फंडिंग वाली हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह फॉरेन फंडिंग का फैसला इन्होंने 8 साल डिले कराया, मुतद्दद हाई कोर्ट में पिटीशनें दाखिल की और तरह तरह के जो है उसमें डिलेज जो थे वो डालने की कोशिश की, तो अब इसका मतलब यह है कि वही तरीकाकार यहां पर भी अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके गोशवारे अपने हाथ से दाखिल किए गए, उनके बारे में आपको नहीं पता इमरान नियाजी साहब, तो आप तो इस मुल्क के वजीर आजम बनने के अहल ही नहीं है।
اگر آپ دستور کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں سب قانون کے سامنے برابر ہونے چاہیے, تو الیکشن قوانین کے نیچے آپ حلف پہ کہتے ہیں کہ میں حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹا حلف دیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے گوشواروں میں کیا لکھ رہے ہیں, اور نیچے آپ حلف دے رہے ہیں کہ میں حلف پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے, اب ڈیفنس کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈیفنس یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی نے اپنی گھڑیوں کا حساب نہیں دیا, اور ہم ان جو لوگ ہیں ہم سب کی گوشوارے نکالیں گے, ہم یہ بتائیں گے کسی نے اپنی گھڑیوں کا حساب دیا کہ نہیں دیا. او بھائی, تمہارا مقصد یہ, اپنی بات کا جواب دو. اگر تمہارا ڈیفنس ہی یہ ہے کہ کسی نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں, تو یہ تو کوئی تحفظ نہیں ہے, یہ کوئی قانونی ڈیفنس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ والے فیصلے کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے, وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو جعلی ہو چکا ہے. وہ سرٹیفکیٹ جو الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق درست نہیں ہے. اور اگر وہ سرٹیفکیٹ درست نہیں ہے تو الیکشن قوانین کے نیچے یہ بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن سمبل تب دیا جا سکتا ہے جب اس کا سرٹیفکیٹ ٹھیک ہو. تو اگر اس کا سرٹیفکیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ان کو تو 25 والے انتخابات کے لیے الیکشن سمبل بھی نہیں ملنا چاہیے, اور یہ لوگ تو الیکشن سمبل بھی نہیں لے سکیں گے. اس کے بارے میں بھی ہم یہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, کہ اگر وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ جعلی دیا ہے تو وہ تو خلاف ورزی ہو گئی الیکشن ایکٹ کی, تو ان کو الیکشن سمبل بھی نہیں ملنا چاہیے. اور یہ پھر میں آج کہہ رہا ہوں کہ آج پھر یہ عمران نیازی جو ہے وہ فیصلہ پڑے ثاقب نثار کا, جو پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا سمجھا جاتا ہے, تصور کیا جاتا ہے, جہاں پر ایک بندے کو, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو, پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو, 2/3 اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ نااہل کر دیا جاتا ہے. تو عمران نیازی, تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے میں؟ ابھی تو تمہارا پلندہ کھلنا ہے. ابھی تو ہم نیب سے یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں BRT کیوں بند کی گئی, ہمیں یہ بتائیں کہ معلم جبہ کیوں بند کیا گیا, ہم تفصیلات مانگیں گے. ہمیں یہ بتائیں کون سا دباؤ تھا اس وقت کے چیئرمین نیب پہ کہ ہیلی کاپٹر کیس بند کیا گیا. ہم یہ تمام تفصیلات لے کر آئیں گے عوام کے سامنے. اور اس عمران نیازی کی جو چوریاں ہیں, جو اس نے ڈاکے مارے ہیں, اور جو یہ خود ساختہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا جو یہ ترجمان بنا کے پھرتا ہے, تو وہ اصل چہرہ جو اس کا چور اور ڈاکو والا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کے سامنے لائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ ہے وہ عمران نیازی جس نے توشہ خانہ سے چائے, ٹی سیٹ, ایش ٹرے, کراکری کچھ نہیں چھوڑی. یہ ہے وہ عمران خان جس نے کروڑوں روپے کی گھڑیاں لی, تحائف وصول کیے, اور کہتا ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ ہے وہ عمران نیازی جس نے کرپشن کی خیبر پختونخوا میں, اور آپ اپنی اور چیئرمین نیب پر دباؤ ڈال کے اپنے خلاف ہونے والی تمام تحقیقات بند کرائیں. اب یہ سب چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ نہیں, میں کہوں گا یہ پیٹی تھیف ہے. یہ کرپٹ کی دور کی بات ہے, پیٹی تھیف, یعنی کہ 3500 روپے کے ٹی سیٹ سے لے کے کروڑوں اربوں روپے تک اس نے ڈاکے مارے, اور اب یہ اس کے احتساب کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد احتساب کریں گے. میں کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیکچول سائٹ پہ رانجھا صاحب نے بات کی, اور لیگل سائٹ پہ تھوڑی سی بات میں کر لیتا ہوں. دیکھیے, گوشواروں کا جو آپ کے پاس جو ایسٹس ہوتے ہیں اس ایسٹس کو ہر سال ڈکلیئر کرنا, یہ کسی بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر, سینٹ کے ممبر یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے ڈیکلریشن ہوتا ہے جو آپ نامینیشن فارم فل کرتے ہوئے ڈیکلریشن دیتے ہیں, اور اس بات کو اپنے علم و یقین کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ درست ہے. عمران خان صاحب نے ایڈمیٹڈلی بہت سی چیزیں چھپائی ہیں, اور وہ سرفس پہ اس وقت آئی ہیں جب ڈائریکشن آ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیٹیل دیں, کیونکہ سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ پہ تھا اور ڈائریکشن کورٹ کی آ گئی تھی. اس کے بعد اس کو چھپانا شاید ممکن نہیں رہا تھا. تو اس سال کے گوشواروں میں انہوں نے سب کچھ ڈکلیئر نہیں کیا تھا, مگر اگلے سال کے گوشواروں میں الٹیمیٹلی ڈکلیئر کرنا پڑا ڈائریکشن آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد.
تو بات تو 2 اور 2 4 والی ہے کہ آپ نے اس سال یہ چیزیں وصول کی تھیں، ڈاکومنٹ میں ہے، آپ نے اس سال کی ڈیکلیریشن میں، اس سال کی ایسٹس ڈیکلیریشن میں اس کی تفصیل دی تھی، ڈاکومنٹ موجود ہے۔ یہ 2 اور 2 4 ہے، دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رسپونڈ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کہ 2 حوالوں سے رسپونڈ کر سکتا ہے، مس ڈیکلیریشن کے حوالے سے بھی رسپونڈ کر سکتا ہے، اور اس میں جو کرمنلٹی ہے یعنی کمپلینٹ بھی فائل کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، اس کرمنلٹی کے اگینسٹ جو ہے نا وہ مدعی بھی بن سکتا ہے، اور وہ معاملہ سیشن جج کو بھی بھجوا سکتا ہے۔ تو ہم یہ 2 اور 2 4 والی بات کرتے ہیں، مگر دوسری طرف سے جو ہے وہی ایڈجسٹمنٹس کے پیچھے چھپنے والی بات ہوتی ہے، جیسے باقی دوسرے کیسوں میں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے وہ چھپتی رہی ہے۔ تو اب 29 تاریخ کے لیے کیس فکس ہوا ہے، اسی مہینے کی الیکشن کمیشن نے فکس کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ رپلائی آ جانا چاہیے، اور رپلائی اگر ہمارا ریفرنس درست نہیں ہے تو اس کو ڈسمس ہونا چاہیے، مگر اگر درست ہے تو پھر جو ہے قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم قانون کے راستے پہ آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے۔ اگر ہماری بات بنتی ہے، ہماری بات میں سبسٹنس ہے، تو اس کو جو ہے وہ سن کے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر فائنڈنگ آنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا بھی اپنا جو ہے نا ایک وہ طریقہ کار ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب کوئی بات کرنا چاہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں میرے بھائی جو ہیں محسن صاحب اور کامران صاحب بہت اچھے لائر ہیں، انہوں نے جو لیگل اوپینین ہے اس کو کور کر لیا۔ میں کچھ سیاسی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر سیاست فوراً لوگوں سے پیسہ لے کے کی ہے۔ رومیتا شیٹی ایک انڈین نیشنل ہے جس سے اس نے پیسے لیے ہیں، یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ کوئی اس میں کوئی ابہام نہیں اب رہا۔ یہ بات آپ انویسٹیگیشن کا جو رزلٹ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنجیت سنگھ ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہیں، یہودی لابی سے پیسے لیے ہیں، اور خالی یہ کام نہیں کیا، وہاں سے پیسے لے کے ان کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر پورا کرنے کے لیے پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا، سی پیک کو تباہ و برباد کیا، گوادر کو تباہ و برباد کیا۔ اور یہ جب سارا کچھ یہ کارنامے وہ انجام دے رہے تھے تو توشہ خانہ کے اندر جو 500 روپے کا میٹ ہے، ایک 500 روپے کا میٹ ہے، وہ بھی یہ لے گئے ہیں۔ آپ ان کی ایمانداری کی کہانیاں یہ جو ہے یہ آنے والے وقتوں میں سنائی جائیں گی کہ جی یہ اتنے ایماندار تھے کہ انہوں نے 500 روپے کا میٹ بھی نہیں چھوڑا، باقی تو چھوڑیں گا کہتے جو بات ہوگی۔ تو یہ چاہے وہ کراکری کا سیٹ ہو، چاہے وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہوں، اور میں یہ بتاؤں وہ جو کروڑوں روپے کی گھڑی تھی نا، وہ اس کو آپ کروڑوں روپے میں نہ لیں، وہ جس برادر ملک کے جو سربراہ ہیں انہوں نے تحفے میں دی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری انویسٹمنٹ بھی آنی تھی، اربوں ڈالر کی آنی تھی، مگر ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ گوادر کے اندر اور بلوچستان کے اندر ایک تیل کا کیا کہتے ہیں وہ لگنا تھا ریفائنری، وہ نہیں لگی۔ جب آپ کے ملک کا سربراہ جو ہے وہ 500 روپے کا میٹ بھی چوری کرے گا، وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں بھی چوری کرے گا، وہ فورن نیشنل سے باہر سے پیسے بھی لے گا، تو پھر آپ اس ملک میں وہی ہوگا جو پچھلے 4 سال میں اس ملک میں ہوا ہے۔ اور عوام اس چیز کو نہ بھولے۔ دیکھیں ہم کھڑے ہیں، ہم اس جنگ کو لڑیں گے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عوام اس بات کو یاد رکھے کہ عمران خان نے فورن ایجنٹ ہے، اس نے فورن نیشنل سے پیسے لیے ہیں اور انڈین نیشنل سے پیسے لیے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی شاید لیے شاید نہیں لیے، یہ ہوا ہے۔ تو ایک ایسے انسان کو جو فورن ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے اندر تباہ و بربادی لانا چاہتا ہے، جو یہاں پہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سلمان رشدی کو ڈیفینڈ کرتا ہے جو خاتم رسول ہے، جو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں مثالیں دیتا ہے حضرت عمر کی، جن کے جو کرتا جو تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، تو انہوں نے ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کے اس کی پوری بات بتائی، اور خود جو ہے اپنا حال یہ کہ 500 روپے کا میٹ نہیں چھوڑا، اپنے پورے خاندان کو اس نے نوازا ہے، اس کے ان لوز آج اربوں روپے ہیں ان کے پاس، کون کون سی گاڑیوں میں آتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے، کیا تھا ان کے پاس اس سے پہلے، یا کہتے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے، اور آج کیا ہے، یہ سارا پاکستان اس بات کو جانتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام یہ بات یاد رکھے کہ یہ خالی جو ہے یہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن یہ مشکل وقت کٹ جائے گا، اور یہ جو کچھ اس ملک میں پونے 4 سال ہوا ہے، یہ اس کو روکنا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں روکا تو یہ ملک ہمیں بڑی مشکلوں سے ملا ہے، بڑی قربانیوں سے ملا ہے۔ یہ جو ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا ایسے لوگوں سے جو باہر سے پیسہ لے کے پاکستان میں آ کے سیاست کرتے ہیں، اور ان کے خلاف ہمیں پورا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔